अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को प्रोग्राम में कहते हैं खुशामदीद. थर्सडेज़ को अमूमन जब हम लाइव आते हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर खुरम होते हैं, बट आज मैंने आपको प्रोग्राम के काफ़ी पहले से ही बारहा बताया था कि हम 2 बजे आपकी खिदमत में एक स्पेशल सेगमेंट लेकर हाजिर होंगे जिसमें हम बात करेंगे किस टॉपिक के हवाले से वो मैं आपको अब बता देती हूँ. जनाब आज हम बात करेंगे ज़ियाबतीस के हवाले से और अमराज़ क़ल्ब क्यों एक तो बहुत ज़्यादा होते हैं और किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं. इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे. ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है साई लाइफ फार्मा की जानिब से. सेहत की बात साई लाइफ के साथ और इस important topic पर. why important topic? Because every other person is involved or suffering or going through this disease. दोनों ही डिजीज़ के हवाले से अगर हम बात करें, अचानक चलता फिरता इंसान किसी मोहलिक तकलीफ़ का शिकार होता है, ख़तरनाक तकलीफ़ का शिकार होता है, हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, उसकी बॉडी जवाब दे चुकी होती है और वो बताया जाता है कि नो मोर. वजह हार्ट अटैक. हुआ कैसे अचानक या कितने अरसे से ये मसला चल रहा था. ऐसे ही ज़ियाबतीस आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को खोखला कर रही होती है. तो इन दोनों चीज़ों से किस तरह से हम बचेंगे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे. हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं प्रोफेसर एमेरिटा तस्नीम अहसन साहिबा. आप जनाब डॉक्टर हैं और प्रीच करती हैं और टीच करती हैं और बहुत लंबे अरसे से पाकिस्तान में आप सर्व भी करती रही हैं एज अ डॉक्टर. अस्सलाम वालेकुम तस्नीम अहसन, कैसे? वालेकुम सलाम. ठीक, थैंक यू. बहुत शुक्रिया पहली बात कि आप तशरीफ़ लेकर आई और इन 2 बहुत बुनियादी बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आज हम बात करने लगे हैं. जी बिल्कुल. सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि हम इस टॉपिक पर जो बात कर रहे हैं और ज़ियाबतीस हमारा बहुत बुनियादी पहला टॉपिक होगा जिस पर हम रोशनी डाल रहे हैं. पाकिस्तान में क्या बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं जो इस मर्ज़ में मुब्तला लोग हैं? क्या पाकिस्तान को बहुत हाईली रेट किया जाता है इस मर्ज़ में मुब्तला कंट्री के हवाले से अगर हम बात करें? जी बिल्कुल. हम इसको एपिडेमिक का नाम देते हैं डायबिटीज़ को. हालांकि एपिडेमिक का लफ्ज़ जो है उमूमन उन डिजीज़ के बारे में इस्तेमाल होता है जो एक दूसरे से लगती हैं, लाइक इन्फेक्शंस, जैसे कोरोना हो गया फॉर इंस्टेंस. तो वो इस तरह के डिजीज़ को हम एपिडेमिक या पैंडेमिक का नाम देते हैं. लेकिन जिस तरह से डायबिटीज़ हमारे यहाँ फैल रहा है और बढ़ रहा है साल ब साल, वो यूं ही लगता है जैसे कोई एपिडेमिक चल रहा है. तो ये एपिडेमिक जो है वो ड्राइव हो रहा है मेनली टाइप 2 डायबिटीज़ से. डायबिटीज़ की 2 मेजर अक़साम हैं. एक है टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि आम डायबिटीज़ है. जब हम डायबिटीज़ बोलते हैं तो आम तौर पे हमारी मुराद टाइप 2 डायबिटीज़ से ही होती है. टाइप 1 डायबिटीज़ वो होता है जो यंगर लोगों में होता है, ओल्डर लोगों में भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक तरह की एब्सोल्यूट इंसुलिन की कमी होती है. तो ये वाले मरीज़ जो होते हैं ये इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, इनको सिर्फ इंसुलिन से इलाज हो सकता है. और ये ज़रूरी नहीं है कि मोटे हों, ये खासकर जो यंग एज में होते हैं वो पतले दुबले होते हैं. तो हम टाइप 2 डायबिटीज़ जो एपिडेमिक है वो एक्चुअली टाइप 2 डायबिटीज़ का है. और भी एग्जाम है डायबिटीज़ की, बट लेट्स जस्ट कन्फाइन आवरसेल्व्स टू टाइप 2 क्योंकि वही इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें गुफ्तगू करनी चाहिए. ठीक है. और वो ये है कि ये ड्राइव हो रहा है बाय आवर लाइफस्टाइल एंड आवर ईटिंग हैबिट्स एंड ऑफ कोर्स आवर जीन्स. सो इस खित्ते की सब कॉन्टिनेंट की जीन्स जो हैं लोगों की, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रिडिस्पोज करती हैं टू मेटाबॉलिक डिजीज़ेस, इसलिए कि हमारा फैट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गलत जगहों पे है. हमारे पेट के अंदर ज़्यादा चर्बी है एज़ कम्पेयर टू द कॉकेशियन बॉडी, और वो चर्बी है सेहत के लिए ठीक नहीं है. सो बॉडी प्रोपोर्शंस विद रिगार्ड्स टू फैट आर डिफरेंट इन दिस एरिया. और हमारी पॉपुलेशन मोटी से मोटी हो रही है और हम खाना हमारा पहले से ज़्यादा हो रहा है. सो नॉट जस्ट द क्वांटिटी ऑफ फूड बट द क्वालिटी ऑफ फूड, व्हाट आर वी ईटिंग. और फिर हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री से सेडेंट्री हो रहा है, यानी हरकत तो बहुत ही कम है. चलना, खेल कूद, बहुत सारे वजूहात हैं इनके लिए. लेकिन इन वजूहात से दूसरे जिन फैमिलीज़ में मोटापा है और डायबिटीज़ है, यहाँ हमारे यहाँ रिवाज है ख़ानदान में ही शादियाँ करने का. सो जब वो ख़ानदान में शादी दर शादी होती रहती है तो इस तरह जो जेनेटिक नुक्स होता है वो मल्टीप्लाई करता जाता है. तो वो तादाद बढ़ती चली जाती है एक फैमिली में जो लोग अफेक्टेड हैं, क्योंकि उस फैमिली का फिर लाइफस्टाइल भी तकरीबन एक
جیسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈائبٹیز بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور اب ہم جا کے ساری دنیا میں فار دا نمبر آف پیپل لیونگ ود ڈائبٹیز وی آر ایٹ number 4, sorry, not at number 1, but the way we are going, we may yet get there. Oh God, ٹھیک ہے. So over 20 million people living with diabetes, and another similar number living with pre-diabetes, جو کہ آگے کو روا دوا ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کافی تفصیلی بتایا ہے کہ پاکستان چوتھے نمبر پر ہے اور کیا وجوہات ہیں اس کی, اس پر آگے چل کر بھی بات کریں گے, اور تفصیلی آپ نے ذکر کر بھی دیا ہے. اچھا, اگر عام زبان میں ہم اپنے لسنرس کو اور ویورز کو سمجھا سکیں کہ ذیابیطس ہوتی کیا ہے اور ہو کیوں جاتی ہے. سو میں کوشش کرتی ہوں ایک عام فہم اصطلاح یوز کرنے کی. تو ڈائبٹیز یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو جسم کا نظام ہے, اور ایک ایک سیل جو آپ کے جسم میں سارا وقت ایک فیکٹری کی طرح کام کر رہا ہے, اس کو ایندھن چاہیے وہ کام کرنے کے لیے جو اس نے کرنے ہیں. وہ ایندھن آپ کا گلوکوز ہے, اور اس گلوکوز کو ایندھن کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے بڑے سارے سٹیپس ہوتے ہیں. تو اس میں اس میں سے جو انیشل سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ گلوکوز جو بلڈ میں سرکولیٹ ہو رہی ہے وہ کم از کم سیل کے اندر ڈیلیور ہو سکے. تو سیل کے اندر ڈیلیور کرنے کے لیے آپ سمجھیں کہ آپ کی گاڑی جو ہے اس میں جو پیٹرول ٹینک ہے اس میں ایک چابی ہے, پھر اس میں ایک نوزل لگے گا جا کے پیٹرول کا, اور اس نوزل سے آپ ڈیلیور کریں گے پیٹرول وچ از دی انرجی فار دا کار. اسی طرح سے کچھ سوچیں ہیومن باڈی کے بارے میں. انسولن وہ چابی ہے جو اس دروازے کو کھولے گی جس میں جا کے نوزل لگے گا تو گلوکوز ڈیلیور ہوگی. سو ان ٹائپ 2 ڈائبٹیز the problem is maybe best describing it as a sticky lock. وہ لاک نہیں کھل رہا ہے, کھل بھی رہا ہے تو تھوڑا سا کھل رہا ہے, بڑی مشکل سے شوگر اندر جا رہی ہے. سو باڈی کو کانسٹنٹلی یہ سگنل ملتا رہتا ہے کہ اسٹاویشن ہے, انرجی کی کمی ہے. سو ان آرڈر ٹو اوور کم دیٹ باڈی انسولن کو بڑھاتی ہے, سیکریشن کو, کہ وہ پش کر سکے. اچھا, وہ ایک حد تک پینکریاز میں جو بیٹا سیلز ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں انسولن کو, تو وہ ایک حد تک سیکریشن انکریز کر سکتا ہے اور شوگر کو نارمل رکھ سکتا ہے, ڈیلیور کر سکتا ہے. بٹ دیر کمز اے ٹائم جب وہ پینکریاٹک بیٹا سیل تھک جاتا ہے, اور جب وہ تھک جاتا ہے تو پھر وہ شوگر کو نارمل نہیں رکھتا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انسولن لیول ہائی ہوتا ہے. اور جب آپ کی تشخیص ہوتی ہے ڈائبٹیز کے ساتھ, جب آپ وہ نمبرز کراس کرتے ہیں جس پہ HbA1c کے یا فاسٹنگ یا رینڈم شوگر کے, جب آپ کو ڈائبٹیز کی تشخیص ہوتی ہے ٹائپ 2 کی, اس وقت آپ کوئی 50% آف یور بیٹا سیلز ہیو بین لاسٹ, وہ آلریڈی خراب ہو چکے ہوتے ہیں. وچ مینس کہ آپ ایک لمبا عرصہ 5 سال سے اوپر کا یوزلی گزارتے ہیں ان اسٹیٹ آف پری ڈائبٹیز. اور اس پری ڈائبٹیز میں بھی بڑے نقصانات ہیں, بیکاز آپ کے جو ویسکولر ڈیمیج ہے نا, جو آپ کی شریانوں کو ڈیمیج ہوتا ہے, مائکرو ویسکولر ڈیمیج, وہ اسی وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. ڈاکٹر تسنیم, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, پری ڈائبٹیز کا بھی آپ نے ذکر کر دیا. ہاؤ ڈو وی کم ٹو نو دیٹ وی آر آن دا رسک اور آن دی ایج آف بینگ اے پیشنٹ آف ڈائبٹیز؟ ہونے لگے ہیں یا ہمارا رسک زیادہ ہے؟ سب سے بڑا رسک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد آپ کی فیملی میں کسی کو ڈائبٹیز ہے, اینڈ فیملی از, لوگ سمجھتے ہیں کہ فیملی صرف وہ ہے جو فادر کے سائڈ کی ہے. سو آئی ہیو ٹو ایکسپلین ٹو پیپل کہ فیملی وہ ہوتی ہے جو 50% آپ جو ہیں وہ مدر کی سائڈ سے بنے ہیں اور 50% فادر کی سائڈ سے بنے ہیں. سو دونوں سائڈ کی طرف دیکھیے اور دیکھیے کہ وہاں ڈائبٹیز ہے کہ نہیں, دیکھیے کہ وہاں موٹاپا ہے کہ نہیں. اور اگر آپ کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے اور موٹاپا ہے تو آپ آلریڈی ہائی رسک پہ ہیں. اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی, سو ایجنگ اٹ سیلف از اے رسک, جیسے جیسے عمر بڑھے گی ویسے ویسے آپ کا رسک آف ڈائبٹیز بڑھے گا. پھر اگر آپ بہت اسٹریس کی جاب میں ہیں, اسٹریس ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ڈائبٹیز کی طرف قریب لے کے جاتے ہیں. سو لیڈنگ اے ویری اسٹریسفل لائف آلسو ہیز دا سیم تھنگ. اور یہ صرف میں بڑوں کی, ایڈلٹس کی بات نہیں کر رہی, اب ہمارا یہ پرابلم بچوں میں ہے. ڈائبٹیز ٹائپ 2 ڈائبٹیز از بینگ ڈائگنوزڈ ان چلڈرن ایز ینگ ایز 10 years or younger because they're so
overweight اور obese. تو موٹاپا ایک بڑا فیکٹر ہے. اگر آپ کا لائف اسٹائل بہت ہی لیڈ بیک ہے اور کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, آپ کی فیملی میں موٹے لوگ ہیں, پیپل ہو ہیو ڈائبٹیز, آپ اپنے ویٹ کا ٹریک کریں, اپنی ویسٹ سرکمفرنس کو دیکھیں جو عورتوں کے لیے 80 سینٹی میٹرز ہے اور مردوں کے لیے 90 سینٹی میٹرز ہے. بٹ یہ کوکیشین میجرمنٹس ہیں. ہمارے لیے یہ میجرمنٹ پروبیبلی عورتوں کی 72 سینٹی میٹرز ہے اور مردوں کی 78 سینٹی میٹرز ہے. اگر آپ ایک فیتا لے کے اپنے ناف کے اوپر ناپیں, یہ میجرمنٹس آپ ایکسیڈ کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ اوور ویٹ ہیں. اینڈ یو نیڈ ٹو ورک آن دیٹ, یو نیڈ ٹو گیٹ ریڈ of that weight in order to reduce your risk of diabetes. دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں میں خاص کر جب وہ حاملہ ہوتی ہیں, پریگننسی جو ہوتی ہے وہ ایک اسٹریس ہوتا ہے آپ کے میٹابولک سسٹم کے اوپر. تو جن کو ایک پریگننسی میں ڈائبٹیز ہوا ہے, ایون اف ڈلیوری کے بعد وہ ڈائبٹیز ٹھیک ہو گیا ہے, ان کا رسک آف ڈائبٹیز از اسٹل ویری ہائی اینڈ دے نیڈ ٹو کیپ آن ڈوئنگ ایوری تھنگ ٹو ٹرائی اینڈ اسٹے protected or stay away from diabetes. اور اگر آپ کو کوئی ایڈورس ڈلیوری سے ریلیٹڈ آؤٹ کمز ہیں, لائک اے بیبی ہیز ڈائڈ جسٹ بفور ڈلیوری اور ڈیورنگ ڈلیوری اور دا بیبی واز ویری لارج, دیز آر آل رسک فیکٹرز فار ڈائبٹیز. سو ان چیزوں کو نظر میں رکھیں اینڈ اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ ایون بفور. اور اسکریننگ, اگر آپ موٹے ہیں, نو میٹر واٹ یور ایج, اسکرین فار ڈائبٹیز. سو اسکریننگ کس طرح ہوگی؟ اسکریننگ ہوگی یا تو اپنا فاسٹنگ شوگر کرا لیں, اور اگر وہ فاسٹنگ شوگر 100 یا اس سے اوپر ہے تو آپ کو پری ڈائبٹیز ہے, اور 126 یا اس سے اوپر ہے تو آپ کو آلریڈی ڈائبٹیز ہے. اگر آپ کی رینڈم شوگر جو ہے وہ 140 سے کم ہے, رینڈم سے مطلب کسی وقت بھی کرا لیا, کھانے کے 2 گھنٹے بعد کرا لیا, اگر وہ 140 سے کم ہے تو آپ نارمل ہیں. اگر 140 سے 199 کے درمیان ہے تو وہ آپ پری ڈائبٹیز ہیں, اور اگر 200 یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کو ڈائبٹیز ہے. ایک تیسرا میجر جو ہم یوز کرتے ہیں وہ HbA1c ہے, جو کہ ایکچولی پچھلے 2 سے 3 مہینے کی ایوریج شوگر کو میجر کرتا ہے, اور وہ اگر آپ کا 5.6 سے اوپر ہے تو آپ کو پری ڈائبٹیز ہے, 5.6 سے لے کے 6.4 تک پری ڈائبٹیز ہے, اور 6.5 پہ آپ کو ڈائبٹیز ہے. سو یہ اسکریننگ کروانی چاہیے. اس میں سے ایک ٹیسٹ اگر اب نارمل آئے تو پھر another different ٹیسٹ, اور اگر 2 abnormal tests ہیں then you have symptoms of diabetes then you're confirmed. بالکل ٹھیک ہے. اسکریننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ رسک پر ہیں, بٹ دا کوشچن ہیئر کمز کہ کیا پاسبل علامات یا سمٹمز ہو سکتے ہیں جس پر آپ یہ سوچو گے کہ آپ مجھے اسکریننگ کروا لینی چاہیے؟ کیا ہونا علامات ظاہر کرتا ہے ڈائبٹیز کا؟ اوکے, اسکریننگ تو ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو کوئی علامات نہیں ہیں. آل رائٹ. ابھی تک جو میں بات کری تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی علامات نہ ہو, لیکن آپ کا وزن زیادہ ہے اور یہ لائف سٹائل ہے, فیملی میں ڈائبٹیز ہے, پریگننسی میں یہ چیزیں ہوئی ہیں, تو پھر بھی آپ کو اسکریننگ کرانی چاہیے ٹو نو ویئر یو آر. اینڈ ایون اف یو آر نارمل دین مے بی 2 years later 5 years later دوبارہ اسکرین کرنا چاہیے اگر آپ کا وزن زیادہ ہے, بیکاز ایز آئی سیڈ ایجنگ اٹ سیلف از اے رسک فیکٹر. سو جو علامات ہیں, ایک بار آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی تو اس کی علامات یہ ہیں کہ آپ کی جنرل صحت بگڑنی شروع ہو جائے گی. سو لائک آئی ڈسکرائب ٹو یو, شوگر جو ہے وہ آپ کی انکریزنگلی استعمال نہیں ہو رہی ایز این ایندھن, اٹ از ہینگنگ اراؤنڈ ان یور سرکولیشن, اور وہ سرکولیشن میں اس کا لیول ہائی ہوتا ہے, پھر وہ کڈنی کے تھرو فلٹر ہوتی ہے, فلٹر ہو کے یورین میں اسپل ہوتی ہے, اور اتنی زیادہ اسپل ہوتی ہے کہ جب بھی شوگر آپ کی یورین میں اسپل ہو رہی ہوتی ہے, نارملی باڈی کا نظام یہ ہے کہ شوگر چونکہ نیوٹرینٹ ہے تو باڈی کی ڈیزائن یہ ہے کہ وہ ساری شوگر جو چھنتی ہے یورین میں, وہ ایز اٹ ٹریولز تھرو دا کڈنی ٹیوبیولز اٹ از آل ری ایبزاربڈ تاکہ وہ واپس آپ کے سسٹم میں ڈیلیور ہو جائے. لیکن جب شوگر اتنی ہائی ہوتی ہے کہ وہ ایبزارپشن کیپیسٹی کڈنی کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ یورین میں ضائع ہونا شروع ہوتی ہے, اور جب شوگر یورین میں اسپل ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ پانی ڈریگ کرتی ہے, تو آپ کو پیشاب زیادہ آنا شروع ہو جائے گا. پیشاب زیادہ آئے گا تو آپ ڈی ہائیڈریٹ ہوں گے تو پیاس زیادہ لگے گی, پھر آپ پانی زیادہ پئیں گے, اور چونکہ آپ کے سارے ٹیشوز تھوڑے کمپرومائزڈ ہیں کیونکہ ان کو نیوٹریشن ٹھیک طرح نہیں مل رہی ہے,
تو اس کی وجہ سے آپ کے جو وائٹیلٹی ہے یا صحت ہے ٹیشوز کی وہ اتنی اچھی نہیں رہے گی. سو جنرلی آپ کو ٹائرڈنس لگے گی, پیاس لگے گی, اور انفیکشنز زیادہ ہوں گے کیونکہ آپ کا ریزسٹنس اتنا اچھا نہیں ہوگا. تو یورین میں انفیکشنز ہو سکتے ہیں, اسکن پہ انفیکشنز ہو سکتے ہیں. سو عموماً اس طرح کے علامات ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو لوگ اپنا خیال نہیں کرتے یا دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں, وہ ایک عرصے سے ان سمٹمز کے ساتھ گزارا کرتے رہتے ہیں, اور جب پہلی دفعہ وہ پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ ایکچولی ڈائبٹیز کی کسی کمپلیکیشن کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں, لائک اے ہارٹ اٹیک, like a stroke. They don't know they have diabetes. But you know, when we see them in that state, we realize کہ ان کو تو صرف ڈائبٹیز ہے نہیں بلکہ ایک عرصے سے ہے اور اس کے اور بھی مینیفیسٹیشنز یا کمپلیکیشنز موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کمپلیکیشنز واز مائی نیکسٹ کویشچن ڈاکٹر صاحبہ. مزید کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور کس طرح سے آپ کی جو باقی باڈی ہے یا جو باقی آرگنز ہیں ان کو ڈیمیج کر سکتی ہے یہ, کہ آہستہ آہستہ؟ جی, سو جو ڈیمیج کا میکنزم ہوتا ہے وہ ایک اس کی بیس لائن یہ ہوتی ہے کہ یہ ویسکولر ڈیمیج کوز کرتی ہے, شوگر اور یہ ناٹ بینگ ایبل ٹو پراپرلی یوٹیلائز شوگر. دوسرا ایک اور چیز میں کہہ دوں, اس موٹاپے اور ڈائبٹیز کے ساتھ ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں جس کو ہم میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں. سو ڈائبٹیز کے ساتھ اکثر ہائپر ٹینشن بھی ہوتا ہے, اکثر ڈسلپیڈیمیا بھی ہوتا ہے. ڈسلپیڈیمیا سے مراد کہ آپ کے خون میں جو چربی سرکولیٹ ہو رہی ہے اس کے لیولز بھی ہائی ہوتے ہیں. سو یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, اور اس ڈسلپیڈیمیا کی وجہ سے آپ کی لیور میں بھی بہت زیادہ فیٹ جمع ہو جاتی ہے, اور لیور بہت بڑا پاور ہاؤس ہے, اٹس اے ہیوج فیکٹری فار باڈی کے میٹابولک پروسیسز کے لیے. تو جب ادھر فیٹ جمع ہونے شروع ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں ڈسرپٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو بلڈ پریشر کا ریلیٹڈ ڈیمیج, ہائی کولیسٹرول اور اس کا ریلیٹڈ ڈیمیج بلڈ ویسل وال میں ہوتا جاتا ہے. سو ایتھروسکلیروسس ہم اس کو کہتے ہیں, جس کی وجہ سے شریانیں تنگ ہوتی جاتی ہیں. تو ان شریانوں کو ہم بڑی شریانوں میں شمار کرتے ہیں, اور بہت چھوٹی شریانوں کو میں ایک الگ مائکرو ویسکولر ڈیزیز اور میکرو ویسکولر ڈیزیز. سو بڑی شریانوں کے ڈیمیج کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور فالج, اور جو پیروں میں بلڈ نہیں پہنچتا ہے اور پیر کالے ہو جاتے ہیں اور پیر کٹنے کی نوبت ہوتی ہے, گینگرین ہوتا ہے, یہ بڑی شریانوں کے ڈیمیج کی وجہ سے ہوتا ہے اور obstruction کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جو چھوٹی شریانوں کی ڈیمیج کی وجہ سے آپ کی آنکھ کے پیچھے کا ریٹنا خراب ہوتا ہے, آپ کی کڈنی کا فنکشن خراب ہوتا ہے, اور آپ کی جو نروز ہیں جو سارے آپ کے جسم میں پھیل کے سگنلز پہنچاتی ہیں, سینسیشنز جیسے ٹچ, پین, ٹیمپریچر, یہ جو نروز ہیں آپ کی یہ بھی سپلائی ہوتی ہیں باریک شریانوں سے, وہ بھی خراب ہوتی ہیں, اور بھی میکنزمز ہوتے ہیں نرو ڈیمیج کے بھی. تو اس لیے اکثر لوگوں کے پیروں میں پنز اینڈ نیڈلز کی فیلنگ شروع میں ہوتی ہے اور بعد میں پھر پیر سن ہوتے جاتے ہیں. تو اگر چوٹ بھی لگے تو پتہ نہیں چلتا. اس لیے ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے پیر جو ہے نا وہ ان کے فیس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو ان کا خیال جیسا آپ فیس کا خیال رکھتے ہیں اس سے زیادہ رکھنا چاہیے, کیونکہ پیر کی سرکولیشن بھی کمپرومائز ہو سکتی ہے, اور اگر سینسیشن کمپرومائز ہوگا تو آپ کو کوئی چیز چبھ جائے یا چوٹ لگ جائے وہ پتہ بھی نہیں چلے گا, کیونکہ درد نہیں ہوگا, اور آپ کا وہ بڑھتا جائے گا, انفیکشن ہو جائے گا, اور پھر پیر کٹنے کی نوبت آتی ہے. تو یہ ڈیمیج ویسکولر پروسیس سے, بڑے کمپلیکس ویسکولر پروسیس سے ہوتا ہے. یہ کرونک لانگ ٹرم کمپلیکیشنز ہیں, بٹ شارٹ ٹرم کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انفیکشن زیادہ ہوں گے, آپ کا اگر شوگر کی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو فار انسٹنس انسولن اور کچھ گولیاں بھی ہوتی ہیں, اس سے شوگر بہت لو بھی ہو سکتی ہے. تو جب بھی پیشنٹس کو اس قسم کی دوائیں دی جاتی ہیں بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کریں کہ انہوں نے لو شوگر کو مینیج کس طرح کرنا ہے. اور پھر لوگ علاج چھوڑ دیتے ہیں, سو انسولن بھی چھوڑ دیتے ہیں, گولیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس وقت ایک سٹیٹ ہوتی ہے ایکیوٹ سٹیٹ, جس کو ہم ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کہتے ہیں, اور وہ ایک لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہوتی ہے. پیشنٹس آتے ہیں نہایت بیمار اور ایسیڈوٹک, تو اس کے وہ بھی ایک ایکیوٹ کمپلیکیشن ہے ڈائبٹیز کی. تو بہت سارے پرابلمز ہیں, اور ڈائبٹیز میں سیکشل فنکشن بھی افیکٹ ہوتا ہے, تو مردوں کو پرٹیکولرلی مشکل ہو سکتی ہے, اور فرٹیلیٹی وغیرہ کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. اینڈ ایونچولی لانگ ٹرم
ڈائبٹیز جو ہوتا ہے وہ آپ کے کوگنیٹو فنکشن کو بھی خراب کرتا ہے. آبویسلی جب نیوٹرینٹ اینڈ سرکولیشن کے ایشوز ہوں گے تو آپ کے جو برین کی آپ کی صلاحیت ہے وہ بھی آگے چل کے متاثر ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ آفٹر لسننگ آل دی کمپلیکیشنز وی ریئلائز دیٹ وی شوڈ ناٹ بی ویٹنگ فار دی سمٹمز ٹو اپیئر. ایبسلیوٹلی. اسکریننگ کا جو آپ نے ذکر کیا تھا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی فیملی میں آس پاس کہیں پر بھی پایا جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھی کچھ آپ کو تھکاوٹ کا شکار آپ ہونا شروع ہو گئے ہیں, ویسے پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں جیسے آپ کر رہے تھے, تو آپ کو اسکریننگ اپنی کروا لینی چاہیے سو دیٹ یو مے کم ٹو نو کہ آپ پری رسک پر ہیں, کہ آپ رسک پر ہیں, کہ آپ مبتلا ہو چکے ہیں, اور مبتلا اگر ہو گئے اللہ نہ کرے تو پھر آپ کون سے اسٹیج پر ہیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر آر پیپل جو کہ ایسے بھی اپیئر ہوتے ہیں کہ وہ کسی مہلک مرض میں آلریڈی فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو ذیابطیس, اس کے ساتھ اور بھی امراض ان کو جگہ بنا چکے ہوتے ہیں جسم میں اور وہ گھیر چکے ہوتے ہیں. پروگرام میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم بات کر رہے ہیں آج ذیابطیس کے حوالے سے ان جنرل, اور ساتھ ہی امراض قلب کے حوالے سے بھی پروگرام کے اختتام میں ہم ذکر کریں گے. پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے سائی لائف کے ساتھ, سائی لائف کی جانب سے صحت کی بات سائی لائف کے ساتھ, اور پروگرام از براٹ یو بائی سائی لائف فارما. جناب ڈاکٹر تسنیم احسن, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کمپلیکیشنز بھی ہو گئی ہیں, اس میں ہماری عادات کتنی زیادہ میٹر کرتی ہیں. ایک تو یہ حرکت میں برکت آپ نے کہا, ایکسرسائز, یہ تمام چیزیں ہمارے جسم سے مائنس ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم مختلف طرح کے مشروبات پیتے ہیں. ہم اسموکنگ کی اگر ذکر کر لیں تو ہم فرسٹ ہینڈ سیکنڈ ہینڈ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہر دوسرا شخص اسموکنگ میں مبتلا نظر آتا ہے, اور اس میں بہت سارے اقسام ہیں کہ کیا لیا جا رہا ہے. بٹ الٹیمیٹلی چاہے وہ لکوڈ کی فارم میں ہو, چاہے وہ سگریٹ کی فارم میں ہو, اور سگریٹ بھی کسی بھی فارم میں لی جا رہی ہو, متاثر تو آپ ہو رہے ہیں, چاہے آپ نہیں بھی لے رہے لیکن آپ اس محفل میں بیٹھے. جی بالکل. سو اسموکنگ ہمیں پتہ ہے کہ ان سب چیزوں کو ویسکولر ڈیمیج اور یہ چیزوں کو ایگزاسبیٹ کرتا ہے. اور اسموکنگ ہمارے یہاں چاہے جتنی بھی کیمپینز چلیں, دیر از اے بگ, گورنمنٹ کوشش کرتی ہے, لیکن طرح طرح کے ناول طریقے ہیں ٹبیکو یوز کے, اور جو ہمارے یہاں اورل ٹبیکو جو بہت یوز ہوتا ہے پرٹیکولرلی نارتھ آف دا کنٹری, ڈفرینٹ فارمز میں ہر جگہ ہی یوز ہوتا ہے. اس سے بہت بڑا ہائی رسک ہے اورل کینسر کا, ماؤتھ کے کینسر کا. اٹس اے لیڈ کینسر ہیئر ناؤ بیکاز آف دس. اینڈ ٹبیکو کے یوز کے بڑے ناول طریقے تھرو فینسی گیجٹس آ گئے ہیں, وچ از پیپل تھنک دس از آل رائٹ, یو نو ہم نے اسموکنگ چھوڑ دی ہے, بس اب ہم ویپنگ کرتے ہیں اور ایک اور بھی ڈیوائس ہے تو وہ کرتے ہیں. دیز آر آل ویری ہارمفل تھنگس, لیکن ان کو مارکیٹ اس طرح کیا جاتا ہے کہ اسموکر سمجھتے ہیں یہ بڑی اچھی چیز ہے, یو نو we've been able to get rid of smoking. سو ہمیں اپنے گھروں میں, اور میں سمجھتی ہوں اس میں ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. The pleasure we derive, I mean obviously food is pleasurable ساری دنیا میں, you know, but you should eat to stay healthy. You should not eat to kill yourself. Right. And this is what we are doing right now. We are eating to kill ourselves, and not just us. The world is eating to kill ourselves. اور یہ اس لیے بھی ہوا کہ یہ جو فاسٹ فوڈ انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے, اس میں آپ جو چیزیں دا شگری ڈرنکس, چاہے اس کا ٹیسٹ جیسے بھی ڈسگائز کر دیں, جتنی بھی شگری ڈرنکس ہیں, اور یہ جو جتنی ڈائٹ ڈرنکس ہیں جس میں الٹرنیٹیو وہ ڈالے ہوئے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ they're all right for diabetes as well as for weight control, but you know long-term studies have shown that they're not all right, that people who take sugar substitutes wali drinks, ان کے لانگ ٹرم ویٹس بھی زیادہ ہیں ایز اپوز ٹو پیپل ہو ڈونٹ ٹیک اینی ڈرنکس اور ٹیک شگری ڈرنکس, اور ان کا رسک آف ڈائبٹیز بھی زیادہ ہے. سو دس از سچ این انڈسٹری کہ اس کی اتنی مارکیٹنگ ہوئی ہوئی ہے کہ یو نو پیپل. دوسری چیز جوس ہے. ہمارے کلچر میں جوس کو بہت ہیلدی سمجھا جاتا ہے ایز اے ڈرنک. تو ہم لوگوں کی اپنے گھروں میں جب آتے ہیں, تواضع کرنا ہمارا کلچر ہے, وہ تواضع ہم کسی شگری ڈرنک سے کرتے ہیں, نہیں تو ہم کسی
جوس سے کرتے ہیں. یہ سارے ڈرنکس وغیرہ جو ہیں یہ نیٹ شوگرز ہیں, یہ ریپڈلی باڈی میں ایبزارب ہوتی ہیں. تو آپ کا سسٹم اگر یہ جیسے فار انسٹنس ایک سیب ہے, اگر آپ سیب چھلکے سمیت کھائیں چبا کے, تو اس سے جو آپ کی شوگر بڑھے گی وہ دھیرے دھیرے بڑھے گی. تو جب دھیرے دھیرے بڑھے گی تو آپ کا جو بیمار پینکریاز ہے یا چیلنجڈ پینکریاز ہے وہ اتنا انسولن بنا لے گا دھیرے دھیرے کہ وہ آپ کی شوگر کو نارمل رکھے گا. لیکن اگر آپ اس سیب کو بلینڈر میں ڈال کے اس کا پلپ کر دیں تو وہ اور جلدی ایبزارب ہو جائے گا. اور جب آپ اس کا پلپ نکال کے صرف فائن جوس لے لیں, پیور جوس, تو وہ تو اٹس لائک یو نو کہ آپ چینی گھول گھول کے پی رہے ہیں, فلیورڈ چینی ہے وہ. سو ہمیں یہ جوس پینے کی عادت چھوڑنی ہوگی. آئی مین اوکیجنلی ضرور پی لیں, لیکن ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ از ہیلدی ٹو ڈو دیٹ. جوس صرف بیمار لوگوں کے لیے ہونا چاہیے, وہ بھی وہ بیمار لوگ جو کھانا نہیں کھا سکتے تو ان کو جوس کے فارم میں آپ دے دیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنا کھانا پینا چینج کرنا ہوگا. دوسرے, ہم بے تحاشا کھاتے ہیں. اگر ہمارے پورشن سائزز دیکھیں تو آپ کی جسم کو اتنا اس کوانٹٹی میں کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے, ایک مشین ہے اس کو چلانا ہے. اس مشین کو چلانے کے لیے جتنا ایندھن چاہیے اتنا ہی ڈالنا ہے. اگر اس سے زیادہ ڈالیں گے تو وہ پھر لبریز ہو کے چھلکے گا, اور وہ آپ کے سیل سے چھلک رہا ہے, آپ کو بیمار کر رہا ہے. آپ کھا رہے ہیں بیمار ہونے کے لیے. دوسرے, کوئی کلچر ہی نہیں ہے ایکسرسائز کا کہیں بھی. سو اگر لوگوں سے ایکسرسائز کی بات کرو تو وہ ان کا اگلا جملہ دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلے ہوتا تھا ٹریڈ مل خرید لیں, ٹریڈ مل خریدیں گے, ٹریڈ مل کے خریدنے کا خرچہ ہے اور اس کے بعد بجلی کا خرچہ ہے اوپر سے. سو جو چیزیں آپ ٹریڈ مل پہ کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں کسی جگہ پہ ڈیزگنیٹ کر کے آرام سے کر سکتے ہیں. دوسرے, اب ایک سوال ہوتا ہے کہ جم جوائن کر لیں. سو بے شک جم جوائن کر لیں فار پیپل ہو کین افورڈ اٹ. ٹھیک ہے, گروپ میں ایکٹیویٹی کچھ انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے فرینڈس کے ساتھ, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک مائنڈ میں یہ کلچر اگر بن جائے ایک فیملی کا, اور یہ ماں کا کام ہے. وہ چھوٹے بچے جب دیکھیں گے نا کہ میری ماں روزانہ ایکسرسائز ضرور کرتی ہے, اور وہ اس ایکسرسائز میں بچوں کو شامل کریں, کوئی لگا لیں سی ڈی اور اس کے ساتھ ایکسرسائز کریں, ٹی وی کو اس کام کے لیے استعمال کریں اور بچوں کے ساتھ ایکسرسائز کریں, تاکہ بچوں کو شروع سے پتا ہو. اپنے گھر میں وہ چیزیں رکھیں ہی نہ جو کہ انہیلدی ہیں. نو جوس ان یور ہاؤس. اچھا, ایک اور چیز یاد رکھیے, جتنی چیزیں پیکٹ کے اندر ہیں نا, دے آر ناٹ ہیلدی. اچھا, یہ والی المیہ ہے ویسے کہ ہماری امائیں کہاں ایکسرسائز کرتی ہیں, تو نوجوانوں کی بات ہے. نوجوانوں کو جانا ہے جم, نوجوانوں نے فٹ رہنا ہے. ہماری تو عمر گزر گئی جناب. یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک فیملی کلچر, اور ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ یاد رکھتے ہیں کہ ہمارے اماں ابا نے اس چیز پر پابندی لگائی تھی اور آج ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس صورت میں. پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھے, تھوڑا سا ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. کیوں بہت زیادہ ہمیں ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس نظر آنا شروع ہو گئے اور ینگر ایج میں, کہ وہ پریونٹ ہی ایسے, مطلب ظاہر ہی ایسے ہوتا ہے ایک پیشنٹ کہ وہ تو بہت ہی ایک ہائر اسٹیج پہ چلا گیا ہے, اکثر کوئی بھی کسی قسم کے سمٹم ظاہر نہیں ہو رہے ہیں, بس وہ مبتلا ہے. کب ہوا, کیسے ہوا, کچھ پتہ نہیں چلا. کیا یہ اتنا سائلنٹلی ہارٹ اٹیک اور ہارٹ ڈیزیز ہو جاتی ہیں؟ سو اتنی بھی سائلنٹ نہیں ہوتی, بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, خود ہی اگنور کر, آپ بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, ہو رہا ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور میں ٹھیک ہوں, ہاؤ کین اٹ ہیپن ٹو می. ہم انسان ہے, یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کی. تو میں نے جیسا آپ سے کہا کہ یہ جو ڈائبٹیز کا ڈیمیج ہے ٹو دا بلڈ ویسلز, دس اسٹارٹس ایون بفور ڈائبٹیز ڈیولپس. سو پری ڈائبٹیز کے اسٹیج میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے تو آپ نے پری ڈائبٹیز سے بھی بچنا ہے, وچ مینس کہ آپ نے اپنے لائف اسٹائل ایسا کرنا ہے, کھانا پینا ایسا کرنا ہے, اور ایکسرسائز ایسی کرنی ہے کہ آپ ٹھیک رہیں. اور کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں, سو جس فیملی میں کسی آدمی کو ینگ ایج میں لیس دین 40 پہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے, دیٹ مینس کہ اس فیملی کے مرد بٹ عورتیں بھی آر ایٹ رسک آف ہیونگ ڈیولپنگ
प्रेमेच्योर एथरोस्क्लेरोटिक डिजीज यानी ब्लड वेसल्स के डिजीजेस. तो इस फैमिली में अगर किसी फैमिली में यंग हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लोग हैं, उस फैमिली के सारे लोगों को अपना कोलेस्ट्रॉल और शुगर पे नज़र रखनी चाहिए और ब्लड प्रेशर पे नज़र रखनी चाहिए और इन चीज़ों को रिस्क मॉडिफिकेशन करनी चाहिए. देयर इज ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर दीज थिंग्स. सो उसको उस वक्त नहीं ट्रीट करें जब हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो गया है, बल्कि उस वक्त ट्रीट करें जब आपकी इंटरवेंशन से आप प्रिवेंट कर सकेंगे. दूसरे, जब डायबिटीज़ होती है शुरू में, तो चूंकि शुगर, मैंने कहा ना, इंसुलिन की ज़रूरत है यूटिलाइज होने के लिए शुगर को न्यूट्रिएंट की हैसियत से, तो चूंकि वो नहीं इस्तेमाल होता, तो इवन दो द शुगर इज़ वेरी हाई बट बिकॉज द सेल कैन नॉट यूज़ इट, तो द सेल इज़ इन अ स्टेट ऑफ स्टारवेशन. सो बिकॉज ऑफ स्टारवेशन यू स्टार्ट लूजिंग वेट ऑल्सो. सो पेशेंट्स, अगर तेज़ी से बिलावजह आपका वजन भी गिर रहा है, तो यू नो थिंक कि आपका कहीं डायबिटीज़ तो नहीं हो गया. बिल्कुल ठीक है. और हम दोनों ही अमराज जिनके बारे में बात कर रहे थे, उनका आसान सा हल ये है कि आपने सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, अपने खाने को बेहतर करना है, एक्सरसाइज करना है और कोशिश करना है कि आप हेल्दी लिविंग स्टाइल को एंजॉय कर सकें. यही ज़िंदगी में खुशी और मुस्तरत लेकर आएगा और आपकी सेहत को बरकरार रखेगा. प्रोफेसर एमेरिटा तस्नीम हसन हमारे साथ मौजूद थी. आपकी आमद का शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. आपका बहुत शुक्रिया. तमाम लिसनर्स का शुक्रिया. बाय द वे, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है. अच्छा. क्योंकि मैं हेडफोन्स में सुन रही हूँ और साथ ही आई एम श्योर तमाम लिसनर्स के लिए ये प्रोग्राम फ़ायदेमंद रहा होगा. प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा था सेहत की बात साई लाइफ के साथ, ब्रॉट यू बाय साई लाइफ फार्मा. प्रोग्राम का इख्तिताम यहाँ पर हो गया है. रबी राजपूत को इस सेगमेंट से दीजिए इजाज़त. एक ब्रेक के बाद हम वापस आ जाएंगे. स्टे ट्यून्ड टू FM 100 पाकिस्तान. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.